बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर फरीद से टॉक शो फैज़ फ़रीद के साथ ARYQ TV पर आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। हमारी खुशबख्ती है कि हर साल की तरह इस साल भी दर फरीद पर हम फ़कीरों का पड़ाव है और यकम मुहर्रमुल हराम से आज के दिन तक आप ये ट्रांसमिशन टॉक शो की सूरत में भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं, महफ़िल समा की सूरत में भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं और दीगर तमाम कलिमात खैर जो यहाँ से नशर किए जाते हैं वो ARYQ TV के पूरी दुनिया के नाज़रीन उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि हमारी हर नशिस्त एक मुंतखब मौजू से मुज़य्यन होती है। हमारी आज की नशिस्त का मौजू है सिलसिला चिश्त और इस्लाह बातिन। बड़ा खूबसूरत मौजू है, बहुत कुछ इंशाअल्लाह सीखने को हमें आज की इस नशिस्त में मिलेगा। पहली नशिस्त से आज की नशिस्त तक हमारे स्कॉलर्स ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफ़ीक से और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से और हुज़ूर बाबा साहब की नज़र और तवज्जो के तुफ़ैल बड़े बड़े खूबसूरत पैगामात नशर किए हैं। यकीनन आप महज़ूज़ भी होंगे, सीखते भी होंगे और अपनी ज़िंदगी में इन्हें नाफिज़ करने के लिए इंशाअल्लाह नीयत और इरादा भी रखते होंगे। इस्लाह एक बुनियादी मौजू है सूफिया की सफ़ में। इस्लाह करना, ज़िंदगियों में तब्दीली पैदा करना उनका नस्बुलैन होता है और ये उनकी तरजीहात में शायद एक सबसे बड़ी तरजीह होती है। इस्लाह के बहुत से अंदाज भी हैं, इस्लाह के बहुत से पहलू भी हैं। एक पहलू में अर्ज़ करता हुआ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की जानिब बढ़ जाऊँगा। सूफिया के कबीले की एक बड़ी इज़्ज़त माब खातून है दुनिया, जिन्हें हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम से याद करती है। बड़ी इफ़्फ़त माब खातून और बड़े बुलंद मर्तबे और कामत की ये खातून है। उनकी खिदमत में एक दफ़ा एक इरादतमंद आया। उसने अपने सर पर कपड़े की एक पट्टी बांधी हुई थी। तो हज़रत राबिया बसरी ने उस मुरीद से, उस इरादतमंद से पूछा कि ये पट्टी किस लिए बांधी है। कहने लगा कि सर में बड़ा शदीद दर्द है और तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए सर पर यह पट्टी बांधी है। आपने फिर पूछा तेरी उम्र कितनी है, तो वो कहने लगा कि मेरी उम्र 30 साल है। आपने फिर इरशाद किया कि बता 30 साल तुझे सेहत, तंदुरुस्ती और दुनियावी नेमतों के साथ अल्लाह के फजल के साथ मुयस्सर आए या तू मुसलसल बीमार रहा। कहने लगा बहुत शुक्र रहा, मैं तो बहुत कभी कभार बीमार होता हूँ, ज़्यादातर तो मैं हमेशा तंदुरुस्त रहा। तो हज़रत राबिया ने जो तारीख़ी कलिमात वहाँ इरशाद किए वो भी इस्लाह का एक पहलू है। वो मैं आपकी समाअतों की नज़र करता हुआ अपने मेहमानों की जानिब बढ़ जाऊँगा। आपने फरमाया कि 30 साल अल्लाह ने तुझे अपनी नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ किया, फैज़याब किया, सेहत दी, इज़्ज़त दी, रोज़ी दी, बरकत दी, ताकत दी और दुनियावी लज़्ज़तें भी दी और बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने अपने फ़ज़ल के तुफ़ैल तुम्हें अता की। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 30 साल तुमने अल्लाह की नेमतों के तुफ़ैल अपने माथे पर कभी शुक्र की पट्टी बांधी हो। आज अगर उसने अपनी मशीयत से या तुम्हारे इम्तिहान की खातिर चंद लम्हों के लिए सर दर्द में मुब्तला कर दिया तो शिकवे की पट्टी बांध कर पूरी दुनिया को दिखाते फिरते हो। ये कौन सा बंदा होना है। अगर शुक्र की पट्टी नहीं बांधी तो कम से कम शिकवे की पट्टी भी अपने सर पर मत बांधो। ये भी इस्लाह का एक अंदाज सूफिया की सफ़ में से। आइए बढ़ते हैं आज के फैज़ फ़रीद के टॉक शो में अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। पहली नशिस्त से ही हमें रफ़ाकत हासिल है। हमारी बड़ी मोहतरम शख्सियत, हमारे मखदूम व मोहतरम जनाब ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फ़रीदी साहब। ख्वाजा से अस्सलामु अलैकुम और आपका खैर मकदम। दूसरी शख्सियत आज हमारे टॉक शो में पहली दफ़ा तशरीफ़ फरमा हुई हैं, हमें शरफ़ याब किया है। वैसे तो ARYQ TV पर बहुत सारी नशिस्तों में उनका पैगाम तो नशर होता रहा, लेकिन किसी टॉक शो में आज मुझे पहली दफ़ा सआदत भी मिल रही है। मैं इस्तकबाल करूँगा, खैर मकदम करूँगा हज़रत अबू नसर जनाब मंजूर अहमद शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्ज़ंद अर्जुमन, जो अहले सुन्नत के बहुत अजीम आलिम दीन गुज़रे, सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ़ और लाखों लोगों के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की शम्मा रोशन की। उनके फ़र्ज़ंद आलिम इस्लाम के बड़े खूबसूरत स्कॉलर जनाब डॉक्टर मज़हर फ़रीद साहब। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। इसके बाद मेरे अगले मेहमान
کمالیہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے انتہائی محترم. آپ پہلے بھی بہت مرتبہ بابا صاحب کے عرس کے موقع پر اور دیگر تقاریب میں اور ٹرانسمیشنز میں انہیں سن چکے، دیکھ چکے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں. میری مراد ہے جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب. پیر صاحب آپ کا بھی خیر مقدم اور سلام عرض آپ کے خدمت میں. السلام ورحمۃ اللہ. اور آج کی نشست کے چوتھے مہمان، داتا کی نگری لاہور سے ان کا تعلق، ARYQTV کے اینکر پرسن، پوری دنیا میں اللہ نے انہیں عزت دی ہے، نعت گو، نعت نگار، جناب الحاج سرور حسین نقشبندی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرور بھائی آپ کا بھی خیر مقدم. بہت در شکریہ. فرید پر آپ کا خیر مقدم. اور مجھے آغاز کرنا ہے آپ کے ہی کلام سے. بسم اللہ کیجیے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے. در بڑا ہو، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور. ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور. ایسی نسبت ہو، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے. ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے. تاج شاہی کے مقدر میں یہ رائی کہاں. تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں. جس قدر ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے. جس قدر ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے. یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی. ان کا نوکر ہو، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے. ان کا نوکر
کان میں ہر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، ہو نگینا تو انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے۔ بہت خوبصورت جناب، ماشاءاللہ۔ ناظرین، گفتگو کے سلسلہ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سلسلہ چشت اور اصلاح باطن۔ آغاز کرتے ہیں خواجہ سائیں سے، کلام مجید فرقان حمید کی روشنی میں اور اقوال رسول صلی اللہ علیہ نبینا الکریم کی روشنی میں اولیاء کرام کی سیرت جو ہے وہ ہمیں سمجھنی ہے۔ خواجہ سائیں، اس سے آپ آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب محسن صاحب۔ الحمدللہ ہم بابا کے حضور حاضر ہیں، الحمدللہ تعالی۔ اور ویسے تو اس بارگاہ میں کچھ عرض کرنا، اونچا بولنا، یہ بھی ادب کے خلاف ہوتا ہے، اللہ لیکن ایک کیفیت اور بڑی عجیب ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ برہم نہ شود تب گل از نالۂ بلبل، اچھا ہے، ہائے ہائے، برہم برہم نہ شود تب گل از نالۂ بلبل، آواز گدا رونق دربار کریم است۔ اللہ اکبر۔ ہم جیسے گدا جب آواز لگائیں گے یہ بھی ان درباروں کی رونق ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ جس اکبر۔ طرح پڑھ رہے تھے کہ ہائے ہائے، سوالی اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے کسی بڑے در پر کھڑا ہوا سوالی بھی جچتا ہے۔ الحمدللہ ہم بھی واہ اس واہ واہ۔ دروازے پہ، ایسے دروازے پہ آئے ہیں جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں قد افلح من زکاہا، جس نے اس اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے دل کو پاک کر لیا، وہی فلاح پا گیا۔ اللہ کامیاب اکبر۔ وہی لوگ ہیں جو تزکیہ نفس کا کام کرتے ہیں۔ تو صوفیاء کرام کا یہی معمول ہے کہ وہ تزکیہ نفس کا کام کرتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور اس کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی چیزیں نہیں ہیں کہ یہ سامان جمع ہو تو پھر تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ اے ہو جو تکیا ہے مار سکے، ہائے ہائے ہائے، اے ہو جیا تکیا ہائے مار سٹیا۔ اللہ تو وہ دل اکبر۔ کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ خالد سے اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک وقفے پہ چلا جاؤں، اور جہاں سے آپ نے ہمیں مارا ہے پھر وہیں سے ہم جڑے آپ کے ساتھ آ کے دوبارہ۔ اے ہو جیا تکیا ہائے مار سٹیا، انہی کلمات سے ہم دوبارہ رجوع کریں گے ٹاک شو میں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے در فرید سے۔ پروگرام فیض فرید ٹاک شو ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے سلسلہ چشت اور اصلاح باطن۔ گفتگو کا آغاز ہو چکا، جہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا وہیں سے جوڑتے ہیں۔ جی خالد سائیں، اے ہو جیا تکیا ہائے مار سکے۔ ہائے مار سٹیا، یہیں سے ہمارا بنیادی جو سوال ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں سیرت اولیاء کو سمجھنا ہے۔ یہاں سے آپ آگے بڑھا دیجیے۔ یہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صوفیاء کرام تزکیہ نفس کرتے ہیں، صحیح۔ اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ نگاہ سے ہی ایک اندر کا آپریشن کر دیتے ہیں، اللہ اندر کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اور علامہ نے جیسے کہا، آخرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو بعض لوگ اس چیز کے قائل نہیں ہوتے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں یہ بات کہ نظر بد کام کر سکتی ہے تو اچھی نظر کام کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا اچھی بات ہے، اچھا تو ہے۔ ان کی یہ سب نگاہ کی کرشمہ سازی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خدمت میں ایک آپ سے محبت رکھنے والا آدمی حاضر ہوتا تھا اور دور بیٹھتا تھا، کبھی دست بوسی نہیں کی، کبھی قدم بوسی نہیں کی، کبھی بیعت نہیں ہوا، کبھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ کیا کرتا تھا؟ صرف دیکھتا رہتا تھا۔ اللہ یہ اکبر۔ دیکھنا بہت بڑا عمل ہے۔ صحابہ کرام کی جو عظمت سب سے بلند ہے، رخ وہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے دیکھنے کی رہنا۔ وجہ سے۔ اللہم صلی علی تو محمد۔ ایک دفعہ محفل سما کے دوران اسے وجد ہو گیا۔ اللہ، جب وجد ہوا تو اسے خیال آیا کہ میں کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، تو اس نے اپنے آپ پہ کنٹرول کیا، ضبط کیا، اور جب ضبط کیا تو نکسیر پھوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ خون کے قطرے جو زمین پر گرے ان سے لکھا گیا نظام الدین محبوب الہی۔ اللہ اب اکبر۔ یہ دیکھیں کہ یہ نظر کا کمال ہے کہ دیکھا ہے اور دیکھ کر اس کے اندر کی کایا پلٹتی ہے، اور وہ دور بیٹھتا ہے۔ ماشاءاللہ کیوں؟ ماشاءاللہ۔ دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں اچھا ہے، آتا۔ بہت شکریہ خواجہ سائیں، واہ واہ۔ تو
صوفیاء کرام نے اسی طرح آپ کی تربیت فرمائی. ایک آدمی حضور بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ایک کینچی پیش کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں اچھا تم نے تحفہ تو دیا ہے لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے اگر اس کی بجائے تم مجھے سوئی دیتے. اللہ کیوں؟ اکبر. اس لیے کہ کینچی کا کام ہے کاٹنا ہائے ہائے. اور سوئی کا نام ہے جوڑنا. اللہ یہ اکبر. اہل محبت ہیں جو محبت کے ذریعے بہت اصلاح خوبصورت فرماتے فیصلہ. ہیں. اور محبت آپ دیکھیں ایک لوہے کی تلوار ہوتی ہے, ایک محبت کی تلوار ہوتی ہے. جو لوہے کی تلوار ہے وہ ایک کو دو کر دیتی ہے, محبت کی تلوار دو ہائے کو ہائے. ایک کر دیتی ہے. کیا کہنے, یہیں سے ہم آگے بڑھیں گے. جی. ایسی شاندار تلوار جس کو میسر آ جائے جی. بڑا خوش نصیب آدمی ہے. ڈاکٹر مظہر فرید صاحب قبلہ, اولیاء کی جو سیرت ہے, جو اولیاء کا مقام و مرتبہ ہے, اللہ اپنے ان پاک بندوں کا ذکر کیسے کرتا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے ان خوبصورت امتیوں کا ذکر کیسے فرماتے ہیں؟ آپ اس کو اگر ارشاد فرمائیں تاکہ اور بات کھل جائے. قرآن مقدس میں ایک نہیں متعدد مقامات پر اہل اللہ کا ذکر کیا گیا. ارشاد ہو. جیسے پیر صاحب نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اصل میں کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنے دل کی تختی کو صاف کر لیا. بالکل ٹھیک. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا. اصل میں دنیا دار جو ہیں وہ اپنے تن کو اجلا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اللہ والے جو ہیں وہ بندوں کے من کو اجلا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ وجہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا. ولا الى اموالکم. اللہ. وہ یہ بھی نہیں دیکھتا تمہارا بینک بیلنس کتنا ہے, کوٹھیاں کتنی ہیں, کاریں کتنی ہیں, تمہارا رنگ روپ کیا ہے, وجاہت کیا ہے, اسٹیٹس کیا ہے, وہ نہیں دیکھتا. ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, دلوں کو دیکھتا ہے. اور الجامع صحیح للمسلم جیسے روایت ہے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب. بندے کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا, وہ برباد ہو گیا تو سب کچھ برباد ہو گیا. بالکل ٹھیک. اور یہ اصلاح قلب, یہاں پر جو نظر سے کام ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضور بابا خواجہ خواجگان خواجہ بحر بر بابا فرید الدین گن شکر مسعود رحمہ اللہ, آپ کی والدہ ماجدہ, آپ تہجد کی نماز ادا فرما رہی ہیں, بی بی کلثوم. واہ واہ. نماز ادا فرما رہی ہیں, چور آ گیا. چور کی نگاہ پڑی, نظر ہی پڑی تھی, نظر پڑی, اللہ جل جلالہ نے نظر کو سلب کر لیا. اللہ اکبر. اللہ. اچھا یہ نگاہ اس کی پڑی, مگر جب ماں جی کی نظر پڑی ہے تو وہ اس کی نظر کو بحال کر دی. ایک وہ نظر تھی, وہ ایک وہ نظر تھی, ایک یہ نظر. اللہ اکبر. اچھا اب یہ نظر جو آگے بڑھی, یہ بندہ اس ایسی تقدیر بدلی ہے, یعنی تن نہیں بدلا, من بدل گیا, اندر بدل گیا. جب آپ وہاں پر مشغول ہو گئیں, وہ چور چلا گیا, صبح وہ بندہ مسلمان نہیں تھا. وہ بندہ جس وقت صبح آیا ہے اپنے بچوں سمیت آیا ہے, کلمہ طیبہ پڑھ کر وہ چلا گیا. اللہ. یہ ہے نگاہ کا کمال. کیا بات ہے. واہ واہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی بہت تقدیر. خوبصورت ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت. پیر صاحب قبلہ, نفس کے تزکیہ کی بات ہو رہی ہے, اور جب ہم نفس کے تزکیہ کی بات کرتے ہیں اور اہل اللہ کی سیرت کو ملاحظہ کرتے ہیں تو بڑے زبردست قسم کی ریاضت, مجاہدے, مشقتیں, ہر قسم کی لذتوں اور عیش و عشرت کو ترک کرنا ان مجاہدوں کا اور آپ سمجھ لیں کہ اس ریاضت کا حصہ ہوتا ہے. گو کہ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کی ضرورت اور اہمیت پر بھی کچھ بات کی جائے کہ یہ کیوں ضروری ہیں, یہ سارے مجاہدے, ریاضتیں, مشقتیں اور یہ طرز عمل. تزکیہ نفس قرآن حکیم کا باقاعدہ مضمون ہے. صحیح. اس پہ ایک نہیں متعدد آیات ہیں, اور حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جو دعا مانگی ہے اس میں حضور علیہ السلام کے اس وصف نبوت کو بھی مانگا ہے. بالکل ٹھیک. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اب یہ اس کی تقسیم امت میں کہیں کبھی کبھار صدیوں میں کوئی ایسی شخصیت پیدا ہوئی جس کو اللہ نے
فرق مراتب کے ساتھ یہ تینوں شانیں عطا کر دیں، لیکن بالعموم اس کو امت میں تقسیم کر دیا گیا۔ یتلو علیہم کا شعبہ اولا جو ہے وہ مفسرین کے صاحبان علم کی طرف چلا گیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، دانشور اسکالرز قرآن حکیم سے معارف اخذ کرنے والے، وَيُزَكِّيهِمْ کا شعبہ صوفیہ کے پاس آ گیا۔ بہت خوبصورت۔ بالعموم اس کی تقسیم ہم امت میں بالعموم بیسیکلی ہم یہ ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ تزکیہ نفس جو ہے وہ اس طرح سے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کی ڈیوٹی تزکیہ نفس پر لگی، صوفی چونکہ عامل بالقرآن ہوتا ہے، میں اس جملے کو دہراؤں گا آپ کی فرمائش کے بغیر۔ یہ اچھا ہے کہ آپ نے بھی میری نظر کا مفہوم سمجھ لیا کہ میں آپ سے کیا چاہ رہا تھا۔ صوفی چونکہ عامل بالقرآن ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جاہلوں کے سپرد نہیں کیا، ہمیں قرآن فہم صوفیاء کے سپرد کیا۔ یہ جملہ اس لیے بھی بہت اچھا ہے کہ بہت سارے ذہنوں میں اس کا اشکال موجود ہے، غبار موجود ہے کہ صوفی تو قرآن سے دور ہوتے ہیں، متصادم ہوتے ہیں۔ اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے قرآن حکیم پڑھ کر آئے تھے، لیکن تبرکاً حضور بابا فرید الدین علیہ رحمت سے پڑھنا چاہا تو آپ نے سورہ فاتحہ جب پڑھائی، حضرت نظام الدین اولیاء سیر الاولیاء میں فرماتے ہیں میں نے پورے ہندوستان میں بعد کی عمدگی کسی کے پاس ایسی نہیں سنی جیسے میرے شیخ حضرت فرید الدین ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کے ساتھ صوفی کا تعلق، وَيُزَكِّيهِمْ، اب جب اس کی ڈیوٹی پاکیزہ کرنے پہ لگے گی تو پہلے یہ خود پاکیزہ باطن ہوگا تو آگے پاکیزہ، پھر آگے چلے گا، پھر آگے نظام چلے گا۔ زہد الانبیاء جو لقب ہے، زہد الانبیاء، یہ لقب مبالغے کے الفاظ کے ساتھ ہے، یہ اس لیے نہیں ہے، یعنی بے معنی نہیں ہے، یہ اتنی ریاضت، اتنی مشقت جو ہے یہ اس کی عکاسی آپ کی سیرت مبارکہ سے کرتا ہے کہ واقعی آپ کے مجاہدات جو ہیں اسی اعتبار سے اتنے عظیم ہیں کہ 778 برس کے بعد بھی آج تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ کتنے زہد کے مالک تھے، آپ نے کیسے نفس کشی کی، آپ نے کیسے اپنے نفس کے مراحل کو جو ہے وہ طے کیا، اور جہاں تک رہی اس فیض کو آگے بڑھانے کی بات، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ خوبصورت گفتگو کی دونوں بزرگوں نے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے، نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، وہ سپاہ کی تیغ بازی یہ نگاہ کی تیغ بازی، جیسے لشکر فوجیں ادھر لڑتی ہیں ادھر نگاہ اپنا کام کرتی ہے جو انسان کو سنوار دیتی ہے، بہت خوبصورت۔ خواجہ صاحب سلسلہ کلام ہمیں ابھی گفتگو کی صورت میں آگے بڑھانا ہے، ایک روایت مجھے پیش کرنی ہے کیونکہ سوال کا زیادہ راہ اسی سے نکلے گا۔ ایک دفعہ دوران مجلس حضرت بابا صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی دستار پوش، کلاه پوش دستار باندھے کسی ایسے کام میں مشغول ہوا جس سے اللہ راضی نہیں تھا، تو جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو آواز آئی ہے شخص تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاه سر پر رکھ کر بھی ایسے فعل کرتا ہے، یا تو یہ کبھی فعل چھوڑ دے یا یہ دستار اپنے سر سے ہٹا دے اور کسی ایسے شخص کو دے دے، کسی ایسے شخص کو دے دے جو اس دستار کا کلاه کا صحیح حقدار ہے۔ اس شخص نے یہ سن کر اس فعل سے مکمل توبہ بھی کی، خانہ کعبہ میں 40 سال تک وہ معتکف رہا اور آخر جب فوت ہوا تو وہیں اسے مدفن بھی نصیب ہو گیا۔ اب روایت کے بعد جو سوال مجھے کرنا ہے، اللہ اکبر قربان جائیے سب سے پہلے تو کہ اگر جس کو اللہ علم دے اور عمل کے ساتھ موافقت بھی قائم ہو جائے، اللہ کے صوفی، اللہ کے نیک بندے عمل میں، علم میں جو موافقت اور مطابقت تھی اس پر کیسے زور دیتے تھے، اس پر ارشاد کیجیے۔ جی جناب والا، یہ ایک بڑا اشکال ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ شاید اہل علم اور حضرات ہوتے ہیں، اہل تصوف اور حضرات ہوتے ہیں، حالانکہ اس پہ اگر غور کریں تو ان کے چولی دامن کا ساتھ ہے علم کا اور معرفت کا۔ آپ کو گھی چاہیے خالص، اس کا طریقہ کار یہ کہ پہلے دودھ ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ دودھ نہیں ہوگا تو گھی تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر اس کو جاگ بھی لگانی چاہیے، اگر جاگ نہ لگایا جائے دودھ بڑا جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جاگ لگانی، پھر اس کو کوئی بلونے والا ہو، جب اس کو کوئی بلوئے گا پھر اس میں سے مکھن نکلے گا۔ ظاہر ہے جب تک یہ مراحل نہیں ہوتے، یہ مراحل نہیں ہوگا، پھر مکھن نکلے گا، تو مکھن میں بھی کوئی لسی کی آمیزش ہوتی ہے، بالکل پھر اس کو گرم کیا جاتا ہے، اس کو جلایا جاتا ہے، اس کو جلایا جاتا ہے تو پھر جا کے وہ گھی، خالص مکھن بن جاتا ہے، گھی بن جاتا ہے۔
تو اسی طرح شریعت ایک دودھ ہے واہ 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 واہ، جس سبحان کے اللہ۔ بغیر آپ معرفت تک پہنچتے نہیں ہیں، حقیقت تک پہنچتے نہیں ہیں جب تک کہ یہ حاصل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کو کسی شیخ کامل کی جاگ لگنی چاہیے۔ اچھا ہے، جب تک جاگ نہ لگے، اور یہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اگر یہاں سے لاہور بائی ٹرین جانا چاہیں تو ایسے نہیں ہے کہ جہاں سے ٹرین گزر رہی ہے وہاں آپ کھڑے ہو جائیں اور گاڑی پہ سوار ہو جائیں گے، اس کے لیے اسٹیشن پہ جانا پڑتا ہے۔ اچھا ہے، یہ پاک پتن شریف درست شیخ کا بات ہے۔ آستانہ اسٹیشن ہے، بالکل ٹھیک، یہاں کے بیت کا ٹکٹ حاصل کرنا پڑتا ہے، درست، اور پھر اپنے ڈبے پہ بیٹھ کر سوار ہونا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ ادھر جا رہی ہو، لاہور کراچی جا رہی ہو اور آپ نے لاہور جانا ہو، کراچی جانے والی گاڑی پہ بیٹھ جائیں، اللہ اس اکبر، کی اللہ سمت کو اکبر، دیکھنا پڑے گا، پھر کنڈی در کنڈی جو اس کا جوڑ ہو انجن تک، تو پھر وہ بھی برقرار ہونا یہ ساری چاہیے۔ چیزیں ہوں گی۔ تو یہ چیزیں پہلے بہت ضروری ہیں۔ خواجہ صاحب اگر آپ اجازت دیں جی تو حسن اتفاق یہ ہے کہ دوسری دفعہ مجھے بات منقطع کرنے کی یہ کوئی ضرورت بات کرنا پڑ رہی ہے، میں وقفے کی طرف حجاب جانا چاہوں اکسیر گا۔ ہے آوارہ کوئے میں۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی شفقت ہے۔ پروگرام فیض فرید میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، لیکن فیض فرید جاری ہے اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ چند لمحوں کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے در فرید سے، پروگرام فیض فرید ٹاک شو ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے سلسلہ چشت اور اصلاح باطن۔ وقفے میں جانے سے پہلے خواجہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے بات مکمل کر لی جائے۔ جی خواجہ صاحب، جو بندہ شریعت کی پابندی نہ کرے تو اس کے لیے بابا صاحب نے روایت بیان کی کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا منصب چھوڑ دے، کسی حقدار کو دے دے۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ جب عنایت کرتا ہے کوئی چیز، خاص طور پہ یہ دستار، یہ کلاه، کہتے ہیں کہ 10 تار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم۔ ہائے ہائے، دستار کی، 10 تار، جی 10 تار کی، جی جی بالکل، ہر تار کی تحقیق ہے لازم۔ لازم۔ ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، اللہ اکبر، تو اللہ اکبر، لیکن واہ اگر واہ وہ واہ دستار پہنتا ہے تو پھر اس کے مطابق اسے چلنا چاہیے۔ ایک منگتا آیا بادشاہ کے پاس، تو اس نے کہا جی میں 100 روپیہ لوں گا، اس نے 10 دے دیے، لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں نے 100 کہا ہے، 100 لوں گا، 100 ہی لوں گا۔ 100 ہی لوں گا۔ اس نے کہا نہیں، چلا گیا۔ وہ جا کے ایک جنگل میں بیٹھ گیا، اللہ اللہ کرنے لگ گیا، فقیری لباس اختیار کر لیا، تو بڑے اس کی شہرت ہو گئی کہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، لوگوں کو آنا جانا رش لگ گیا، بادشاہ تک پہنچ گئی بات۔ بادشاہ نے پہلے وزیروں کو بھیجا، وہ جا کے انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا ہاں جی بندہ تو ٹھیک ہے، پہنچے ہوئے ہیں بابا جی۔ پہنچے ہوئے ہیں بابا جی۔ پھر بادشاہ کی طرف سے دعوت دی، انہوں نے کہا ہم کہیں نہیں جاتے، کسی کو ضرورت ہو ہمارے پاس سے، ہم نہیں جاتے۔ بادشاہ خود آیا، اس نے تھیلیاں پیش کی ہائے ہائے، پیسوں کی، قبول نہیں کیا، ہم نہیں قبول کرتے۔ تو پھر اس نے وہ دعوت دی کہ آپ میرے پاس آئیں، تو وہ جب گیا تو اس نے وہ سارا لباس اتار دیا، اس نے کہا جی مجھے 100 روپیہ دے دو۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے کہا تم اللہ، ہوئی؟ اس نے کہا، تو اس نے کہا میں اتنے تھیلیاں تمہیں دے رہا تھا، وہ کیوں نہیں اس وقت قبول کیوں کی؟ نہیں دی؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس وقت میں نے فقیری لباس پہنا ہوا تھا، اللہ، اس لباس کو داغدار نہیں کرنا، اللہ اکبر، اگر وہ لباس ہے تو پھر اس کے مطابق مجھے کرنا چاہیے، اور وہ اتار دیا ہے تو اب میرا وہی سوال ہے کہ وہی پہلے والا 100 روپے والا ہی سوال سوال ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو لباس انسان پہنتا ہے اس کے جو تقاضے منصب ہوتے کی ہیں حیا اس کو کرے اور اس کے کو تقاضے پورا پورے کرنا ہے، کرے، ورنہ پھر وہ دستار اس کے حوالے کر دے جو اس کے لائق ہے، جو اس کے لائق ہے۔ اور یہ کام بڑا مشکل ہے بالکل آج کے دور بالکل میں۔ درست ہے۔ یہ آج کے دور میں خیر بڑا آپ تو مشکل خود ہے خان کا نشین ہے، یہ کہ دستار آپ جو ہے اپنی اس دستار کا تو اتار ایک کے تار نہیں دیا کسی جاتا اہل آج کل آدمی کو کسی دے دیں، بہت ایسے۔ بہت مشکل کام، بہت مشکل کام۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ سلسلہ چشت کو اگر ہم بالخصوص دیکھتے ہیں، ویسے تو بالعموم دوسرے تمام سلاسل میں بھی ہے، مشقت، ریاضت، تربیت کا ایک لمبا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم مشائخ چشت میں دیکھتے ہیں تو تربیت کا ایک بڑا کڑا سلسلہ ہے، اور بہت سارے ریاضت، مجاہدے، مشقت کی ایک طویل سیریز سے گزار کر پھر کسی کو جا کر منصب یا خلافت یا کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیے گا مشائخ چشت کے اس معمول کے بارے میں؟ دیکھیں یہ بات ہمیں حضور سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمہ اللہ کے آپ کی حیات طیبہ سے بڑے احسن انداز میں دستیاب ہوتی ہے ارشاد ہو۔ کہ آپ نے 13 سال کی عمر تک، ابھی بچے ہیں، 13 سال کی عمر تک آپ نے اپنے گاؤں میں تعلیم حاصل کی، صحیح، یہ مشقت شروع ہو چکی ہے۔ بالکل ٹھیک، اچھا 13 سال کے بعد
آپ جو اس وقت مدینہ الاولیاء ملتان شریف ہے وہاں پر آپ جلوہ فگن ہو جاتے ہیں. پھر آپ مسجد میں بیٹھ کر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ کے شیخ و مرشد حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اللہ اکبر. رحمہ اللہ آپ کی نگاہ پڑتی ہے کیا پڑھ رہے ہیں جی کتاب پڑھی جا رہی ہے. آپ نے اسی مشقت کو جاری رکھنے کا حکم عطا فرمایا. بالکل ٹھیک. اچھا پھر یہاں پر یہ مشقت ختم نہیں ہوئی, ابھی تک یہ تعلیمی مشقت ہے. آپ مسند تدریس پر جب فائز ہوتے ہیں تو آپ حیران کر دیتے ہیں کہ آپ کے داماد بھی جو بعد میں بنے اور علمی شخصیت بھی تھے, وہ دہلی سے چلتے ہیں, وہ جانا چاہتے ہیں کہیں اور. ہائے ہائے. راستہ میں انہیں یہ احساس اور لوگوں نے کہا کہ یہاں بھی ایک صوفی بزرگ موجود ہیں پاک پٹن میں, آپ ان کے پاس اپنا مسئلہ رکھیں. آپ ان کے پاس مسئلہ رکھیں. جب وہ مسئلہ رکھا جاتا ہے, وہ جو وہاں پر بخارا کہاں پر ہے, سمرقند کہاں پر ہے, اتنی مشقت جھیلنے کے بعد جو چیز وہاں سے حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ایک لمحے سے پہلے حضور بابا فرید الدین نے اسے حل کر دیا. اللہ اکبر. اچھا اب یہ مشقت کا انداز ہے, مگر اس ساری مشقت میں آپ دیکھیں تو رنگ غالب علم کا رہا ہے. اللہ اکبر. علمی رنگ جو ہے یہ غالب رہا ہے, ہمیشہ غالب رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یا تو وہ کوئی شخص پڑھتا رہے, یا یہ ہے کہ رب ذوالجلال جب یہ مسند ولایت عطا کرتا ہے تو پھر اسے علم لدنی عطا فرما دیتا ہے. اگر پہلے نہیں بھی ہے علم اسے ضرور دینا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہاں پر علم جو اسے پہلے سے جو موجود نہیں ہے اسے, اور شاہد اللہ انہ لا الہ الا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط, وہاں پر رب ذوالجلال اپنی توحید پر خود گواہ ہے. بالکل ٹھیک. اور فرمایا کہ میرے ساتھ ساتھ یہ بندے جو صاحبان علم ہیں یہ بھی گواہی دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اور یہی اولیاء چشت ہی نہیں, جو بھی اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کا پہلا طغرہ امتیاز یہی ہوتا ہے کہ وہ صاحب علم ہوا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. حضور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماشاء آپ اللہ. فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا, کہ میں پڑھتا رہا پڑھاتا یہاں تک کہ رب ذوالجلال نے مجھے درجہ قطبیت عطا فرما دیا. اللہ اکبر. اللہ تو اکبر. یہ مشقت جو ہے, یہ مشقت وہ مشقت جو دائرہ اسلام کے اندر بہت ہو, خوبصورت ڈاکٹر صاحب. دائرہ اسلام کے اندر ہو, اس مشقت کا اولیاء چشت بھی قائل ہیں, نقشبندی بھی قائل ہیں, سارے سہروردی سلسلے. بھی قائل ہیں, قادری بالکل بھی ٹھیک. قائل. بالکل ٹھیک. پیر صاحب قبلہ آپ کی طرف بڑھنے ہیں, اس کے بعد مجھے سرور بھائی کا کلام لینا ہے. میں شارپلی آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر اچھے نہیں بھی ہیں تو کوشش کر کے اچھوں کی نقل ہی کر لیا کرو کسی کام کے اندر. آپ اس رویے کو کیسے, صوفیہ کے حوالے سے کیسے آپ اس کو بیان کریں گے؟ شارپلی مجھے آپ سے اس کا میں آنسر یہ چاہیے. کرنا چاہوں گا کہ صوفیہ کی نقل جو ہے وہ کرنے کی بجائے لباس کے اعتبار سے, خرقہ کے اعتبار سے, لوگوں کو دھوکہ دہی کے حوالے سے, لوگوں کو دکھانے کے اعتبار سے اگر نقل کرنی ہے ان کی تو اعمال اور کردار میں کی جائے. بہت خوبصورت. واہ واہ واہ. اعمال اور کردار میں کی جائے اور اس سے پھر رہنمائی لی جائے, اور نقل کرتا کرتا بالآخر انسان اصل کی طرف بڑھ جاتا ہے, اور اصل سے سلسلہ تعلم جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے. تربیت کا سلسلہ جو ہے, اللہ رب العزت کا فیضان حضور علیہ السلام کی امت کے لیے ہمیشہ عام ہے, صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. جب تھوڑی سی توجہ انسان کرتا ہے, اپنی مرکوز کرتا ہے تربیت کے لیے, تعلیم کے لیے, تو خداوند لم یزل خود بخود اسباب مہیا کرتا ہے. اس کی ذات مسبب الاسباب ہے, وہ اسباب پیدا کر دیتی ہے. بات صرف یہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ تھوڑی بہت چنگاری جو ہے وہ ہونی چاہیے, پھر الاؤ بھڑکانے والے بہت صاحب نظر مل جاتے ہیں اور وہ اپنی نظر کرم سے جو ہے وہ عشق کا الاؤ روشن کر دیتے ہیں. سلسلہ عالیہ چشتیہ کی تعلیمات میں یہ بات خاص ہے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں اعمال, اوراد و وظائف کے ساتھ ساتھ عشق الہی کی چنگاری جو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت اور فوقیت حاصل ہے. عشق و نارم یحرق ما سوی اللہ, عشق الہی کی جو بہت زیادہ اس میں تاکید کی جاتی ہے کہ مالک کے ساتھ اپنی وہ کمٹمنٹ جو ہے اس کو میچیور کرو. جتنی محبت تمہاری میچیور ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, اتنا ہی وہ فیض جو ہے وہ منعکس ہوتا تمہارے, منزل جلدی مل جائے. ناظرین, میں کلام کی طرف بڑھ رہا ہوں اور پیر صاحب کے ایک جملے کو بار دیگر میں دہراؤں گا کہ وضاقتہ میں اپنے حلیے میں نقل کرنے سے بہت اچھا ہے کہ اعمال کے حوالے سے ان کے رستے پر ہم ان کے نقوش پا تیار کریں, اس کے لیے تیاری کریں. جیسے جیسے وہ کرتے رہے
اس طرح کرنے کی کوشش کریں تو زندگیوں میں جلدی تبدیلی اور انقلاب آ جائے گا. آگے بڑھتے ہیں کلام کی جانب. جناب الحاج سرور حسین نقشبندی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. جی بسم اللہ. بھاتے ہیں جو آنکھوں کو، بھاتے ہیں جو آنکھوں کو، دیدار ہے بابا کے، بھاتے ہیں جو آنکھوں کو، دیدار ہے بابا کے، روشن جو کریں دل کو، روشن جو کریں دل کو، انوار ہے بابا کے، روشن جو کریں دل کو. اس در کی گدائی پر ہو ناز نہ کیوں ہم کو، اس در کی گدائی پر ہو ناز نہ کیوں ہم کو، مولا بھی ہے بابا کا، مولا بھی ہے بابا کا، سرکار ہے بابا کے، مولا بھی ہے بابا کا، سرکار ہے بابا کے، اور نایاب نگینا ہے محبوب الہی بھی، کلیر کے جو دولہ ہیں، کلیر کے جو دولہ ہیں، شاہکار ہے بابا کے، اور جھومر ہے طریقت کا، باتیں میرے بابا کی، جو ناز شریعت ہیں، جو ناز شریعت ہیں، تذکار ہے بابا کے، جو ناز شریعت ہیں. اور دنیا کی کسی شے سے پائیں گے سکون کیسے، درشن ہی جنہیں سرور، درشن ہی جنہیں سرور، درکار ہے بابا کے، مولا بھی ہے بابا کا، سرکار ہے بابا کے. بہت خوبصورت. منقبت کے ساتھ ہی ہمیں بڑھنا ہے وقفے کی طرف. چند لمحوں کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.
جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے در فرید سے، پروگرام فیض فرید میں ٹاک شو ہے۔ بڑی معزز اور مکرم شخصیات آج کے ہمارے ایوان کی رونق ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے۔ خواجہ سے ایک بڑا ایک اہم سوال آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنا ہے، اور اس سوال کی یقیناً بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جائے، یکسوئی کیسے آ جائے، یگانگت کیسے آ جائے، اس کے لیے بندہ کیا کوشش کرے؟ جناب والا، اصل میں یہ چیزیں تو حاصل ہوتی ہیں شیخ کی صحبت سے، درست۔ کہ صحبت میں بیٹھنے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان میں یہی چیز ہوتی ہے، جب ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو یہی چیز حاصل ہوگی۔ ان کے جو ارشادات ہیں ان پہ بھی عمل کرنا ضروری ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اور جو بات ابھی چل رہی تھی، میں اس حوالے سے ایک بات عرض کر کے ایک اور بات کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہوں گا آپ کی۔ بسم اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اہل علم حضرات اور اہل تصوف حضرات کے درمیان ایک خلیج حائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ الگ جو لوگ ہیں یہ الگ لوگ ہیں، حالانکہ کوئی صوفی بغیر علم کے ہوتا نہیں ہے۔ ایک چیز ضرور ہے کہ جو علماء کے پاس، عام علماء کی بات کر رہا ہوں، ان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم الاوراق ہوتا ہے، کتابوں سے پڑھا ہوا، کتابوں جو لکھا ہوا ہے وہی علم ہے۔ کتابی علم جس میں ہم کہتے جی ہیں۔ ہاں، اور صوفیہ کے ہاں جو علم ہے وہ علم الاذواق ہے، بہت اچھا ہے۔ وہ چیزوں کے ذائقے کا علم ہے، ان کو یہ فرق ہوتا ہے۔ اور حضور گن شکر قدس سرہ العزیز کے حوالے سے میں ایک بات یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ کو گن شکر کیوں کہتے تھے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ دو وجوہات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ ایک تو وجہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ آپ جب رات کو عبادت کرتے تھے، ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے، صحیح، اور روزے بھی رکھتے تھے، 3 دن مسلسل کچھ نہیں کھایا، اللہ اس طرح کے روزے رکھے آپ۔ آج ہم جن کی دیگیں ختم ہی نہیں ہوتی، کھانے والے ختم ہو جاتے ہیں، دیگیں ختم نہیں ہائے ہوتی، ہائے۔ تو 3 دن کچھ نہیں کھایا۔ 3 دن کے بعد جب بھوک لگی تو بھوک نے ستایا، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ پتھروں کو منہ میں رکھ لیا، ان کو چوسنے سے شاید بھوک ختم ہو جائے۔ اللہ جب ان کو چوسا تو شکر بن گئے، اکبر۔ پتھر منہ میں شکر بن گئے، پتھر بھی منہ میں شکر بن شکر گئے۔ بن گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے چھوڑ دیا کہ شاید یہ کوئی شیطانی وسوسہ نہ ہو، پھر دوسری دفعہ اس کو منہ میں رکھا، پھر تیسری دفعہ اسی طرح ہوا، اور پھر صبح جا کے اپنے شیخ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا تیری بات میں ہی شکر ہوگی، تو وہاں سے آپ گنجے شکر۔ کیا کہنے خالص ہیں، اللہ اسی اکبر، طرح اور بھی اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ بات مکمل کیجیے پلیز۔ اور آپ نے مشکلات سے گزر کر اس منزل تک پہنچے۔ صحیح، اجودھن میں آپ کا تشریف لانا، یہ بھی مشکلات، ایک جو شہر سے ہٹ کر ایک جگہ پہ قیام فرمانا، ایک ٹیلے پر اپنا ڈیرا لگانا، جی ایسی جگہ اللہ پہ اکبر۔ ٹیلے پہ ڈیرا لگانا، یہ آپ کے ان جو مشکلات ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ روندگان حقیقت رہے بلا سپرند، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حقیقت کے راستے پر چلنے والے مشکل راستے اختیار کرتے۔ بالکل ٹھیک۔ رفیق عشق سے غم دارد از نشیب و فراز، جو رفیق عشق ہوتا ہے اسے نشیب و فراز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ نے یہاں ترک دنیا کا درس دیا، خود بھی ترک دنیا اختیار کی۔ ایک بات اس یہاں وضاحت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ترک دنیا کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کپڑے اتار دیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، اور تمام گھر والوں کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ چیز دنیا کہتے کس کو ہیں؟ از خدا غافل بودن، بہت اچھا، اللہ اکبر۔ اس ذات سے غافل ہونے کا نام ہے، یہ دنیا، یہ دنیا ہے۔ اگر اللہ کی طرف دھیان مسلسل دھیان ہے رہے تو پھر دنیا آپ کے تو اندر پھر دنیا آپ کو اندر کچھ نہیں کہتی۔ بہت خوبصورت خواجہ صحیح، بہت اور خوبصورت۔ چیز دنیا از خدا غافل بودن، اس سے غافل ہونا، اور جو دم غافل سو دم کافر، سو دم غافل۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، حضور بابا صاحب کے حوالے سے قیمتی ترین معلومات الحمدللہ پوری ٹرانسمیشن کے ذریعے پہنچی ہیں پوری دنیا تک۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بابا صاحب کی ساری زندگی عاجزی پر، سادگی پر، اور انہی سارے ستونوں پر قائم رہی ہے۔ اپنی بزرگی اور تقوی کا آپ نے کبھی، جس طرح آج کل تو لوگ باقاعدہ
तकवे को और अपनी बुजुर्गी को और अपनी परहेजगारी को बाकायदा प्रमोट करते हैं एक प्लानिंग के मुताबिक, वो अलग बात है कि फिर जो उनका नसीब रहे। लेकिन हुजूर बाबा साहब के बारे में आपके विसाल के बाद बेशुमार बातें ऐसी जो आपकी ज़ात से ताल्लुक़ रखती थी, वो विसाल के बाद उनके इरादतमंदों तक पहुँची, इस हद तक इन चीज़ों को वो छुपाते थे। आप क्या कहिएगा, इतने बड़े कद का आदमी और नीयत का ये खुलूस? असल में इसी का नाम जाहिदाना ज़िंदगी है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अन सहल इब्न सअद साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु अहब्बनी अल्लाह व अहब्बनी अन्नास। अल्लाह अकबर। हुजूर मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा अता फरमाए, मैं वो वजीफ़ा करूँ तो मेरा अल्लाह भी राज़ी हो जाए, अल्लाह की सारी मखलूक भी राज़ी हो जाए। अल्लाह अकबर। और ये मुश्किल वजीफ़ा है। अल्लाह अकबर। मुश्किल वजीफ़ा होता है कि अल्लाह भी राज़ी हो, सारी मखलूक भी राज़ी हो जाए। अच्छा, हमारे यहाँ पर जब वजीफ़ा कहा जाता है तो वो तस्बीहात पर पढ़ने के लिए, उंगली के पोरों पर, गुठलियों पर पढ़ने के लिए कहा जाता है, मगर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अमली इक़दामात के लिए फरमाया इज़हद फ़िद दुनिया युहिब्बुक अल्लाह अल्लाह वज़हद फ़ीमा फ़ी अयदिन नास युहिब्बुक अन्नास। दुनिया से बेरग़बत हो जाओ। जब दुनिया से बेरग़बत हो जाओगे, एक ख़ास दायरे के अंदर रहोगे, अपनी क़ुव्वत अक़लिया को, ग़ज़बिया को, शहवानिया को एक ख़ास हद तक ले जाओगे जहाँ तक अल्लाह और उसका रसूल चाहते हैं, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अच्छा, दूसरा मरहला है कि अब लोग भी तारीफ़ करें। वज़हद फ़ीमा फ़ी अयदिन नास, लोगों की जेब को ना देख, लोगों के हाथों को ना देख हाय 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 कि वो तुम्हें क्या देते हैं, उनकी तरफ से ना निगाह करके वो तुझे शोहरत कैसे देते हैं, वो तुझे तरक्की कैसे, तेरा स्टेटस कहाँ तक लेकर जाते हैं, ये क्या दे सकते हैं। वज़हद फ़ीमा फ़ी अयदिन नास युहिब्बुक अन्नास। जब लोगों से बेनियाज हो जाओगे तो फिर यही लोग तुम्हारे साथ मोहब्बत और प्यार करने लग जाएंगे। अल्लाह अकबर। अज़्ज़ुहदु फ़िद दुनिया युरिहुल क़ल्बा, जैसे आप फरमा रहे थे ज़ुहदुल अंबिया, अज़्ज़ुहदु फ़िद दुनिया युरिहुल क़ल्बा वल जसद। ज़ाहिदाना ज़िंदगी ये है कि बंदा अंदर से ऐसा टूट फूट का शिकार हो, किसी को पता भी ना चले। दुनिया से रग़बत नहीं रख रहा, दुनिया से अलग थला, मगर किसी को पता भी नहीं चल रहा। जब बंदा इस पोजीशन में आता है, मेरे आका फरमाते हैं ज़ुहदु फ़िद दुनिया युरिहुल क़ल्ब वल जसद वर रग़बतु फ़िद दुनिया तुक्सिरुल हम्म वल हुज़्न। जब बंदा दुनिया के अंदर पेवस्त हो जाता है, मन भी बर्बाद, तन भी बर्बाद हो जाता है। और जब बंदा ज़ाहिदाना ज़िंदगी को इख्तियार करता है, उसका तन भी उजला हो जाता है, मन भी उजला हो जाता है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर साहब क़िबला, मैं मौजू से इसी से ज़्यादा राह लेकर आपकी तरफ बढ़ूँगा कि जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नशर किया डॉक्टर साहब क़िबला ने कि तुम दुनिया से बेनियाज हो जाओ, फिर यही दुनिया जो है वो तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। लेकिन बावजूद बड़ी कोशिश के, बड़ी ख्वाहिश के, मैं, क्योंकि हमारा इस वक्त मौजू जो है वो मशाइख़ चिश्त और इस्लाह है, तो हम इसे मौजूदा दौर में देखते हैं तो इस पर तो अमल दूर दूर तक नज़र ही नहीं आता। दुनिया के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट जिन्होंने दुनिया से हटाकर खालिक से मिलाना था, उनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट दुनिया से ख़त्म नहीं होती और दुनिया देखती है। तो फिर तब्दीली कैसे आए, फिर ज़िंदगियाँ कैसे बदलें? बुज़ुर्गान दीन की और सूफिया उम्मत की तालीमात में एक बहुत अहम तालीम जो है वो पास अनफास है। अपने नफ्स का, अपने सांस का ध्यान रखना। अल्लाहु अकबर। कोई सांस जो है वो ज़िक्र इलाही से खाली न जाए, अपने सांस का ध्यान रखना। अब मैं एक शख्स के सामने, एक अजीम हस्ती के सामने खालिक भी है, उसके जलवे भी हैं और मखलूक भी है, तो क्या वो आला तरीन चीज़ की तरफ रग़बत फरमाएगी वो शख्सियत, या कम तरीन चीज़ की तरफ रग़बत करेगी? आला तरीन चीज़ जो है उसकी तरफ रग़बत करेगी। बुनियादी नुक्ता ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों में सूफ़िया इज़्ज़ाम की उन तालीमात को रासिख़ नहीं कर पा रहे। जब हम उन तालीमात को रासिख़ करेंगे, तक़वा की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, उस वक़्त वो सारा फैज़ जो है वो हमें नसीब होगा। अपने सांसों की जब हम हिफाजत करेंगे तो हमारी तवज्जो जब पास अनफास कलमाए नफ़ी असबात ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, कोई इबादत के लायक नहीं है, जब हर लम्हे मन ये तस्बीह जपेगा कि कोई इबादत के लायक नहीं है,
کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر اللہ ہے، تو محبت کس کے ساتھ بڑھے گی؟ اللہ اکبر۔ جب ہر وقت اس کی ذات کا اثبات جو ہے وہ سمائے گا دل میں، ذہن میں، قلب و نظر میں، تو پھر محبت اس کی بارگاہ کی طرف بڑھے گی نا، جو قادر مطلق ہے۔ اب قادر مطلق کے ساتھ تعلق بندگی مضبوط ہونے کے بعد مخلوق سے کیا حاجت اور مخلوق سے کیا غرض رہ جائے گی؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی اصل چیز تو تعلق ہے نا جی، تعلق انسان ادھر جوڑ لے یا ادھر جوڑ لے، بولیا رابطہ کی پانا ادھر پٹنا تے ادھر لانا، اصل تو تعلق بندگی ہے، تعلق ہے دل کا، اور جب تعلق دل کا اپنے خالق کے جلووں میں گم ہو جائے گا تو اس وقت مخلوق جو ہے اس کے ساتھ پیار، شفقت، محبت کا سلوک اور تعلق اس لیے رہے گا کہ یہ میرے پاک پروردگار کی معبود حقیقی کی تخلیق ہے، بہترین، سبحان اللہ۔ یہ ہوگا۔ یہ تعلق نہیں ہوگا کہ ہم ان سے کسی چیز کے آرزو مند رہیں۔ یہ صوفیاء نظام جو ہیں یہ اللہ کے خزانوں کے قاسم ہیں، بڑی خوبصورت بات، یہ واہ اللہ واہ کے واہ۔ خزانوں کے قاسم قاسم ہیں۔ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیضان کے عطا کے سرچشمے ہیں۔ ان سے جب کوئی تعلق نسبت قائم کرتا ہے تو یہ اس کو نوازتے ہیں۔ ان کا تعلق اپنے آقا سے، اپنے پاک پروردگار سے، اپنے کریم آقا سے اتنا مضبوط ہے کہ یہ اپنے در پہ آنے والے کو اس سے واصل کرتے ہیں، اللہ اور اکبر۔ اس کی اصل جو منزل ہے اس کی طرف بہت اس کو لے کے خوبصورت جاتے تیسرا، ہیں۔ ماشاء اللہ۔ یعنی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حاضر ہوتے ہیں تو کیا فرمایا؟ دیکھتے ہی فرمایا، وہ یا فرید کا ورد در کرتے تھے، اے آتش فراقت دل ہاں کباب کردہ، آئے ہائے، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ۔ اللہ یہ وہ تعلیم ہے کہ محب جہاں تڑپتا ہے محبوب اس کے حال سے بے خبر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق اپنے معبود حقیقی سے ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت پیر صاحب۔ اول در دل معشوق پیدا می ہاں، شود۔ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود۔ ناظرین، ہمیں بڑھنا ہے ایک مختصر سے وقفے کی طرف۔ وہ پیر صاحب کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوا کہ صوفیاء اور اہل اللہ اللہ کے خزانوں کے قاسم ہیں، آئیے ان سے لو لگائیں اور ان خزانوں میں اپنا اپنا حصہ وصول کرنے کے قابل ہو جائیں۔ پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ، پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم، آپ کا استقبال ہے در فرید سے۔ پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں، آج کے اس ٹاک شو کا یہ آخری حصہ ہے۔ ان اختتامی گھڑیوں میں ہم اپنے معزز اور مکرم مہمانوں سے ان کے پیغامات وصول کریں گے آج کے موضوع کی مناسبت کے اعتبار سے۔ خالصین سلسلہ چشت اور اصلاح باطن ہمارا آج کا موضوع تھا۔ جتنا وقت اللہ نے ہمیں دیا اس میں ہم نے اپنی کوشش کی کہ اپنی حاضری اور نوکری اپنے پیغامات کی صورت میں دنیا تک پہنچائیں۔ آپ خانقاہ نشین ہیں، گدی نشین ہیں، صاحب سجادہ ہیں، تو میں آپ سے ہی بڑے ادب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں ایک سجادہ نشین کے طور پر، خانقاہ کے منتظم کے طور پر، جو مریدوں کی اصلاح کے لیے کچھ اقدامات ہوتے ہیں، 2-3-4 جملوں میں سادہ سادہ وہ ارشاد فرمائیے۔ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے کردار سے، ان کے اقوال سے مریدین پر، متوسلین پر اچھے اثرات ڈالتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ تعالی، سبحان اللہ، سبحان خدائی اخلاق اپنے اندر پیدا پیدا کرو۔ کرو۔ خدائی اخلاق میں سے ایک چیز یہ ہے کہ پردہ پوشی کرنا۔ اللہ اکبر، وہ اللہ، ذات جو ہے وہ ستار العیوب، وہ ستار العیوب سبحان ہے، اللہ۔ اس کے حکم، اس کی صفات کو اپناتے ہوئے آپ بھی پردہ پوشی کا مظاہرہ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک مصری عالم نے کہا کہ مجھے آج تک کسی نے لاجواب نہیں کیا تھا سوائے ایک عورت کے، اللہ اکبر، جس نے تھال کے اندر کچھ اٹھایا ہوا تھا، اور میں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا اگر بتانا ہوتا تو اوپر پردہ کیوں ڈالتے؟ ہائے ہائے۔ تو اس نے جس چیز اگر اس کو ظاہر ہی کرنا مقصد ہوتا تو اس کو کیوں بتانا ڈالتی؟ ہوتا پردہ کیوں ڈالتے؟ سبحان تو اللہ، جس واہ پہ واہ۔ اللہ کی ذات نے پردہ ڈال دیا ہے، ہائے ہائے، آپ جس کو اس کو اس نے بے ڈھانپ دیا ہے پردہ، اس کو مت اچھا۔ بے پردہ نہ کریں۔ خواجہ صاحب، بہت خوبصورت اور قیمتی پیغام۔ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ، آپ سے بھی میں پیغام چاہوں گا۔ آپ کے والد گرامی قدر نے بھی ساری عمر لوگوں کے سینے صاف کیے، ان کے اندر روشنی بھری، اللہ سے، رسول اللہ سے محبت کی، تو آپ بھی یقیناً انہیں کے نقوش پا پر چلتے ہیں، دین اور ادب کے حوالے سے، علم کے حوالے سے آپ بھی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ آپ اپنے منصب کے مطابق، جو منصب اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ کیا پیغام دیتے ہیں ہماری ناظرین کو؟ اگر زاہدانہ زندگی کو اختیار کیا جائے تو یہ بہترین زندگی ہے، جسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا عاقل الناس اترکہم للدنیا،
اللہ اکبر. بہترین عقل مند بندہ وہ ہے جو اس دنیا کے اندر اس انداز میں رہتا ہے کہ جو ایک مخصوص دائرہ ہے صرف اسی کے اندر رہتا ہے. نگاہ کو اچھلنے نہیں دیتا، اپنی سماعتوں کو پھڑکنے نہیں دیتا، دل کو کسی غیر جگہ پر دھڑکنے نہیں دیتا. ہاں ہاں ہاں. جب وہ بندہ اس مقام تک اور رب ذوالجلال بھی خود فرماتا ہے یا آدم تفرغ لی عبادتی املا صدرک غنن، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میری طرف رغبت کر املا صدرک غنن، میں تجھے غنی کر دوں گا. اللہ اکبر. وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَاتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، اگر تو میری طرف زائدانہ زندگی اختیار نہ کی، میری طرف راغب نہ ہوا، تو پھر مَلَاتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، صبح و شام میں تجھے مصروف رکھوں گا. اللہ اکبر. مگر ہوگا کیا؟ اللہ وَلَمَّا سُدَّ فَقْرَكَ، تیری فقیری دور نہیں کروں گا. آج پیغام یہ ہے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے میری دکان اچھی چلے، چاہتا ہے کہ میرا مکان اچھا رہے، کوئی چاہتا ہے میرا سینہ ٹھیک رہے، جو چاہتا ہے میرا دل دماغ درست رہیں، اعضاء جوارے ٹھیک رہیں، وہ زاہدانہ زندگی کو اختیار کر لے. بس وہ پھر ہوتا کیا ہے زاہدانہ زندگی میں؟ ہاتھ کار ولے ہائے تے دل یار والے. کیا کہنے جناب، واہ واہ. پیر صاحب پیغام آپ سے بھی لینا ہے، آپ بھی خانقاہ نشین ہیں، آپ مریدین کی تربیت فرماتے ہیں. ایک خانقاہ نشین کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں اصلاح کے لیے ایک بنیادی نقطہ، کوئی ایک معتبر بات پیغام کے طور پر؟ قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو پڑھنے کا حکم ہے. ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے بندہ مومن کو صراط مستقیم طلب کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی صراط مستقیم کی ڈیفینیشن جو ہے وہ سمجھا دی کہ صراط مستقیم وہ ہے جو میرے انعام یافتہ بندوں کی راہ ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صالحین کا ذکر گویا ہمیں نماز میں یاد دلایا جا رہا ہے کہ صراط مستقیم ہے. وہ آیات جو بتوں کی مذمت میں نازل ہوئیں ان کو اولیاء کاملین پہ چسپاں نہ کیا جائے. بت غیر اللہ ہیں، غیر دور کرتا ہے، ولی اللہ دوست ہیں اللہ کے، یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں. ان کے آستانوں سے اپنا تعلق، اپنی نسبت جو ہے وہ مضبوط کی جائے، ان کی تعلیمات کو اختیار کیا جائے، پھر دیکھا جائے کہ قلب روشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہ وہ انقلاب ہے جو صوفیاء بپا کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا تعلق. کرنٹ تب پیدا ہوتا ہے جب نیگیٹو اور پوزیٹو ٹکراتا ہے. الفت کا تب مزہ ہے دونوں ہوں بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی. میرے حضور قبلہ فرمایا کرتے تھے والد ماجد علیہ رحمت کے پیر کامل ہو اور مرید عامل ہو. اچھا ہے، پیر کامل ہو اور مرید عامل ہو. عامل گنڈے تعویذ والا نہیں، عامل مرشد کے فرمان پر، مرشد کے فرمان پر عمل کرنے بہت والا خوبصورت پیر صاحب، اگر ہو تو بات بن جاتی. بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ میں ناظرین مکرم، آج کے موضوع کی مناسبت سے جو ہو سکا اور وقت میں جتنی گنجائش میسر تھی، الحمدللہ ہمارے اسکالرز نے بہت خوبصورتی سے موضوع کا احاطہ کیا. میں پروگرام کی اختتامی گھڑیوں میں انتہائی شکر گزار جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب آپ کا، ڈاکٹر مظہر فرید صاحب آپ کا، جناب پیر قمر الشکور احمد آپ کا، جناب الحاج سرور حسین نقشبندی، آپ سب احباب کی آمد کا شکریہ. آپ کا میزبان صفدر علی محسن اپنی حاضری کے طور پر 2-3 اشعار منقبت کے پیش کرتا ہوا میں ایک دفعہ پھر جناب الحاج سرور حسین نقشبندی سے گزارش کروں گا وہ منقبت پیش کریں گے، اور پھر ان کی منقبت کے ساتھ ہی ہم رخصت کے طلبگار ہوں گے. لیکن انشاءاللہ اس کے بعد جب محفل سما کا سلسلہ شروع ہوگا کم و بیش 11 بجے، تو پھر دوبارہ آپ کے خدمت میں ہم حاضر ہوں گے اور فیض فرید کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. 2-3 اشعار سماعت کیجیے گا. ٹھکرائے ہوئے پہنچے ہیں یہاں، یا بابا ہم پہ کرپا کر. ٹھکرائے ہوئے پہنچے ہیں یہاں، یا بابا ہم پہ کرپا کر. یا تو ہی بتا پھر جائیں کہاں، یا بابا ہم پہ کرپا کر. یا بابا ہم پہ کرپا کر. اور شعر دیکھیے، یا بابا مدد، 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 یا بابا مدد. دیتا ہے دہائی ایک جہاں، یا بابا ہم پہ کرپا کر. دیتا ہے دہائی ایک جہاں، یا بابا ہم پہ کرپا کر. اور حسب حال شعر ہے ہم سارے لوگوں کے کہ میں مجبوروں سے کہتا ہوں کہ پاک پتن جائیں فوراً. شاعر نے کہا کہ جائیں. میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کا طالب جناب ارسلان احمد ارسل کا یہ عریضہ ہے بابا صاحب کی خدمت میں. میں مجبوروں سے کہتا ہوں کہ پاک پتن آئیں فوراً، اور دل سے کہیں جا کر یہ یہاں، یا بابا ہم پہ کرپا کر. اور دل سے کہیں جا کر یہ ہاں،
یا بابا ہم پہ کرپا کر. مقطع سے پہلے آخری شعر. یا گنج شکر کہہ کر دیکھو گر ایسا نہ ہو تو مجھ سے کہو. یا گنج شکر کہہ کر دیکھو گر ایسا نہ ہو تو مجھ سے کہو. کڑوا منہ ہوگا شیریں دہاں یا بابا ہم پہ کرپا کر. یا بابا ہم پہ کرپا کر. اور مقطع سماعت کیجئے. ارسل بھی یہاں پر آیا ہے اور مشکلیں ساتھ ہی لایا ہے اور دل سے کرم کا ہے خواہاں. یا بابا ہم پہ کرپا کر. ٹھکرائے ہوئے پہنچے ہیں یہاں یا بابا ہم پہ کرپا کر. یا پھر تو ہی بتا کے جائیں کہاں یا بابا ہم پہ کرپا کر. منقبت بحضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر. جناب سرور نقشبندی. میرے گنج شکر میرے گنج شکر میرے گنج شکر میرے گنج شکر مجھ پہ کر دے نظر میرے گنج شکر ہم پہ کر دے نظر میرے گنج شکر. تیرگی میں ضیا آپ کا نقش پا آپ کا نقش پا شام غم کی سحر میرے گنج شکر شام غم کی سحر میرے گنج شکر ہر کسی کے لیے کھول دی آپ نے ہر کسی کے لیے کھول دی آپ نے خلد کی رہ گزر میرے گنج شکر خلد کی رہ گزر میرے گنج شکر خلد کی رہ گزر میرے گنج شکر. میں یہ سمجھوں گا سب کچھ مجھے مل گیا تو اگر میرے گنج شکر مل گیا تو اگر میرے گنج شکر اور آپ کا زہد ہے انبیاء کی طرح آپ کا زہد ہے انبیاء کی طرح اولیاء کے قمر میرے گنج شکر اولیاء میرے گنج شکر اور آپ کے در کا ہو کے گدا سخی آپ کے در کا ہو کے گدا سخی
لگی کیوں پھروں در بدر میرے گل